अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, यह हमारा इस्लाह मुआशरा का 488वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला आया है उसके ऊपर मैं तफसील से कल के सबक में रोशनी डाल चुका हूँ। आज इंशाअल्लाह उन उमूर पर रोशनी डालना ज़रूरी समझता हूँ जिन पर अगर हमने अमल किया तो अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़, आज ज़रूरत इस बात की है उम्मत के अंदर हम तलाक़ और अज़दवाजी जो ज़िंदगी है उनके मसाइल को तफसील के साथ में बयान करें। इसीलिए मैंने हमारा निकाह का सिलसिला शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके 50 असबाक़ मुकम्मल हो चुके हैं और आगे का सिलसिला मैं इंशाअल्लाह अनक़रीब शुरू करने वाला हूँ। हमारे उलमा को, हमारे खुतबा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे पारे का आखिर का जो आधा है, अगर आपने मुख्तलिफ़ किताबों की रोशनी में उसकी तफसीर का और उसके मसाइल का मुताला किए और हर जुमा को थोड़ा थोड़ा करके उन्हीं को बयान किए, इसी तरीक़े से चौथे पारे का आखिर का पाओ, इसी तरीक़े से 5वें पारे का शुरू का पाओ, इसी तरीक़े से 28वें पारे में से सूरह तलाक़ है, सूरह तगाबुन है, सूरह हुजुरात है, इन तीनों सूरतों की भी तफसीर, ये तमाम चीज़ों को तफसील के साथ में अच्छे ढंग से मुताला करके अगर हम जुमा में कंटिन्यू इनको सिलसिलेवार ले लेंगे, अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है तलाक़ के बहुत सारे जो पहलू है वो उम्मत के सामने आ जाएंगे और बहुत सारे लोगों के ये चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। तो ज़रूरत इस बात की है हम अपने बयानात को अब इसी को हम टॉपिक बनाए, उन्वान बनाए और इसी के ऊपर हम तफसील के साथ में बात करें, ताकि हमारे मस्जिद का अगर हर इमाम इसकी ज़िम्मेदारी ले ले तो इंशाअल्लाह हर मस्जिद के मुसल्लियों तक ये बात पहुँच जाएंगी। और इसी तरीक़े से पूरे मुल्क में नहीं, पूरे आलम में हर इमाम अगर इस तरीक़े से शुरू कर दे इस सिलसिले को, आपके मुसल्लियों के सामने ये तमाम मसाइल आ जाएंगे। वजह यह है, अभी मैं टीवी पे लोगों के डिबेट देखता हूँ, जिस तरीक़े से लोग बकवास करते हैं तलाक़ के मसाइल पर। अब गैर तो छोड़ो, उनको पता ही नहीं है, ख़ुद हमारे अपने जिनके नाम के साथ में शेख, सैयद और पठान लगा हुआ है, मुसलमान, वो टीवी पे आके इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम के अहकाम के ख़िलाफ़, शरीयत के ऐसे जो अहकाम हैं, क्योंकि वो नादानों ने कभी कुरान पाक की तफसीर नहीं पढ़े, कभी मुताला किए नहीं, कभी कोई किताब उठाकर नहीं देखे, इसलिए ये नौबत पहुंची है इस तरह की बकवासें करने की। हमारी ज़िम्मेदारी है हम अगर इस तरीक़े से, अब जैसे मर्दों में हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, इसी तरीक़े से औरतों के मस्तूरात के भी जो इज्तिमाअत वग़ैरह हम ले, इमारत शरइया के तहत में बोलो या मुस्लिम पर्सनल लॉ के या इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर मस्तूरात को जोड़े और मस्तूरात के दरमियान में भी इस बात ये तमाम चीज़ें तफसील के साथ में बयान करें, ताकि मर्द औरतें दोनों तक हमारी बात पहुंच सके। तो उम्मत में कुरान की रोशनी में, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की रोशनी में और मसाइल की रोशनी में अल्लाह हमारे अकाबिरीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से जानते थे कि भाई आगे ऐसे हालात आने वाले हैं, इसीलिए आपने एकदम सरल, आसान और एकदम सादी ज़ुबान के अंदर बहिश्ती ज़ेवर जैसी किताब लिख दी, ताकि हमारे जैसों को ये तमाम मसाइल का अगर मुताला करने की ज़रूरत भी पड़े फ़िक़्ह है हनफ़ी की रोशनी में, तो हमारे लिए ज़्यादा ज़ख़ीम और ज़्यादा हमको जो है अमीक़ और दक़ीक़ इबारतें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सादी सिंपल सरल किताब है बहिश्ती ज़ेवर, आप उसका मुताला कीजिए, इंशाअल्लाह तफसील के साथ में आपको ये तमाम मसाइल का पता चल जाएगा। हाँ, अगर आप ऐसे मस्जिद में इमामत करते हैं जहाँ पर अलग अलग मसलकों के लोग हैं, जैसे शवाफ़े भी है और अहनाफ भी है, तो फिर अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप फ़तहुल बारी का भी मुताला करें और इसी तरीक़े से जो शाफ़िई मसलक के बड़े बड़े अइम्मा या उलमा हैं उनकी भी किताबों को और उनके भी मसाइल को, कि इस मसले में उनके उलमा क्या फ़रमाते हैं। वजह यह है कि आपकी बात जिस तबक़े के सामने जा रही है,
ایسا نہ ہو کہ خالی آپ اپنی بات پیش کریں. تو مجھے اللہ کی ذات سے 100% امید ہے، چونکہ میں اس لیے بول رہا ہوں، ہمارے اصلاح معاشرہ میں کوکن کا پورا پٹا ہمارا اصلاح معاشرہ کا ممبر ہے. اسی طریقے سے نیچے کرناٹکا کے جتنے بھی اضلاع ہیں وہ تمام، یہاں تک کہ کیرلا کے اندر بھی بہت سارے، تو یہ پورا علاقہ بھی شافعین کا ہے. وہاں پہ شوافع جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس طریقے سے اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے امام کے روشنی میں اور اس علاقے کے لوگ اپنے امام کے روشنی میں اگر بیان کریں گے تو اللہ کی ذات سے 100% امید ہے امت کے سامنے یہ بنیادی اور بیسک مسائل اچھی طرح سے آ جائیں گے. اور اسی طریقے سے محترم بزرگوں، عورتوں کے جو حقوق ہے ہمارے ذمے، آپ کے ذمے، ہم ان کو ابھی سے ادا کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں. چونکہ یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے، عورتیں ہی کیوں روڈوں پہ نکلی، راستوں پہ نکلی. مردوں نے طلاق کے مسائل پتہ نہیں تھے، ایک ایک مجلس میں طلاقیں دے دی، بعض لوگوں نے واٹس ایپ پہ دے دی، بعض لوگوں نے SMS سے دے دی. اب وہ عورتیں جو تھیں انہوں نے اس طریقے کی کارروائیاں کی اور خود ان کو ہی اسلام کے احکام اپنے لیے درد سر نظر آنے لگے. تو اب اگر پہلے سے ان مردوں کو یہ چیزیں پتہ ہوتی تھی یا وہ مرد ان عورتوں کے حقوق ادا کر دیتے تھے. اب ہمارے یہاں ہندوستان میں مسائل کیا ہے، یہ پرابلمز اس لیے آتے ہیں کہ عورتوں کو ایک تو نکاح کے وقت میں مہر نقد میں دینا چاہیے، ہم لوگ دیتے نہیں. ہمارے یہاں پہ ادھار مہر دینے کا ایک رواج بن چکا ہے. تو ویسی عورتوں کو جب طلاق ملتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ میں کیا پھکٹ کی اس کے گھر پہ نوکرانی تھی، یا میں کون تھی، اس نے مجھے مہر نہیں دیا، کچھ نہیں دیا. اگر آپ نقد میں مہر دیتے اور اس کے بعد ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ عورت کو بوجھ نہیں لگتا تھا. اور مہر بھی جو ہمارے یہاں پر دیا جاتا ہے 2500، 1100، 786 اور 1199 اور اس طریقے کے جو مہر باندھے جاتے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائی. اسی وجہ سے یہ تمام مسائل پیش آئے ہیں. ہم اگر مہر کے وقت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے، مہر فاطمی باندھتے، کم سے کم مہر فاطمی باندھتے تو یہ نوبت نہیں آتی تھی. ورنہ مہر کی مقداریں تو اور بھی زیادہ ہے. جیسا حضرت مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر مفتی شاہی مراد آباد، انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے مہر کے عنوان سے، اور حضرت کی ایک مجلس میں میں تھا، حضرت نے بڑے تفصیل کے ساتھ میں اس پہ روشنی ڈالی تھی کہ بھئی مہر کی قسمیں ہیں، مہر فاطمی ہے، مہر ام حبیبہ ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر باندھا تھا. یہ تمام جو مہر کی قسمیں ہیں یہ مہر کی الگ الگ مقداریں ہیں. اب ہم اتنے بڑے بڑے مہر اگر نہیں باندھ سکتے ہیں، کم سے کم مہر فاطمی تو آج کے زمانے کے حساب سے باندھنا چاہیے. اگر مہر فاطمی بھی آج کے زمانے میں باندھا جاتا، اس بہن بیٹی کو بوجھ نہیں لگتا تھا. تو پرابلم ہماری طرف سے ہوا، ہم نے نہ مہر کی وہ مقدار طے کی، نہ مہر کو ویسے باقی رکھا، اس لیے یہ مسائل درپیش آئے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے جگہوں پر آج بھی مسلمانوں میں نکاح پڑھانے کا جو رواج ہے اس کی کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہوتی ہے. اب جن علاقوں میں کاغذی کارروائی نہیں ہوتی ہے وہاں پر وہ بیچاری بیوی لیگل آپ کی بیوی ہی نہیں سمجھ شمار ہوتی ہے. ریزن یہ ہوتا ہے اس کے پاس میں کاغذ کا کوئی پروف نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھی. اگر کوئی جس کے نکاح میں تھی وہ مر گیا، اب مرنے کے بعد میراث کے مسائل ہے اور دوسرے بہت سارے مسائل ہے، وہ کس کے پاس میں جا کے حق پیش کریں گی. اب میں آپ کو ایک موٹا اگزامپل دیتا ہوں. بامبے میں ایک ایکسیڈنٹ کا حادثہ پیش آ گیا، ایک آدمی کی وہ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی. موت ہونے کے بعد کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو ڈرائیور تھا وہ مرنے والے کے بیوی کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دیں گا. اب وہ بیوی جو ہے 10 لاکھ روپے کا معاوضہ لینے کے لیے جب پہنچی تو کورٹ نے کہا کہ تو اس کی بیوی تھی، اس کا کوئی پروف پیش کر، چاہے وہ تیرے مسجد کا ایک کاغذ کیوں نہیں رہتا. لیکن اللہ رحم کرے، ان لوگوں کا نکاح ان کے اپنے گاؤں میں کہیں پر ہوا تھا دور، اور وہ گاؤں کے اندر زبانی نکاح ہو گیا، مسجد میں اس کی کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد میں آج اس حادثے کو 15 سال ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اس کی بیوی اپنے شوہر کے ایکسیڈنٹ کا جو 10 لاکھ روپیہ تھا وہ کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور یہ لینے سے محروم ہیں. ریزن یہ ہے کہ بیوی ہے، اس کا پروف کیا ہے.
تو اس کے لیے میں ہماری بہنوں سے بھی کہوں گا، چونکہ اصلاح معاشرہ کا بیان ہماری بہنیں بھی سنتی ہے، بہت سی مستورات بھی سنتی ہے، وہ بھی دوسری مستورات تک میرا یہ پیغام پہنچائے کہ آج پہلی فرصت کے اندر اگر آپ کے نکاح کا کاغذ یا پیپر یا میرج سرٹیفکیٹ آپ کے پاس میں نہیں ہے، اس کو بنانے کی فوراً فکر کرو، ورنہ یاد رکھو کل آپ کے شوہر کا انتقال ہو جائے گا اور آپ کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں رہے گا اور نہ ہی آپ کو میراث دینے والا رہے گا۔ اگر آپ کو آٹے میں سے بال کی طرح سے نکال کے بازو میں ڈال دیا گیا، کون ہے آپ کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلی فرصت میں میرج سرٹیفکیٹ بناؤ یا مسجد کا پیپر بناؤ یا عمارت شرعیہ سے جو کاغذ بن کر ملتا ہے، جب آپ میاں بیوی ہے اس کا پروف آپ کے پاس میں ہونا چاہیے۔ پہلی فرصت میں یہ حق ہے عورت کا، یہ بیوی کا، اسی کے بیس پر وہ اپنے شوہر سے اپنا حق مانگ سکتی ہے یا اس کے مرنے کے بعد اس کے میراث کی حقدار بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے زمانے میں دوسرا نکاح کرنے کا بھی بہت سارے مسلمانوں میں فیشن چلا ہے، بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن بعض لوگ وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں دوسرا نکاح کروں تو میرے پہلے بیوی کو پتہ چلے، چوری چھپی سے۔ تو یاد رکھو چوری چھپی سے کام کرنے والا اس کے پہلے تو نیت میں ہی کھوٹ ہوتی ہے، اسی لیے وہ چوری چھپی سے کام کر رہا ہے۔ کوئی بھی لڑکی اگر کسی کے ساتھ میں پہلا نکاح کرو یا دوسرا نکاح کرو، جب تک وہ لیگل پیپر نہیں بناتا، ہندوستان کے قانون میں آج بھی مسلمان مرد کو 4 نکاح کی اجازت ہے، اگر وہ دوسرا بھی نکاح کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیگل طریقے سے بھی اس کو ابھی بھی پرمیٹڈ ہے، لیکن اس عورت نے پیپر بنانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے دولت کے جھانسے میں آ کر، اس کے پیسے کے جھانسے میں آ کر، اس کا خرچہ پانی دیکھ کر یا پھر اور کوئی چیز دیکھ کر اس کے جھانسے میں آ گئی، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اور وہ اپنی ضرورت جب دل میں آیا، جب نکاح کے نام پہ اس کے ساتھ میں آ کے پورا کر رہا ہے، اور کل وہ مر گیا اور یہ بیچاری دوسری بیوی اس کے گھر پہ گئی کہ میں بھی اس کی بیوی تھی اور یہ اس کے بچے ہیں اور میں جو ہے اتنے سال سے اس کے ساتھ میں ہوں اور مجھے بھی میراث میں حق دینا چاہیے، تو یہ نہ ہو کہ اس کو دروازے سے دھکے مار کے ہکال دیا جائے، نکال دیا جائے۔ اگر اس کے پاس میں کوئی لیگل پروف رہے گا تو یہ کورٹ میں جا کر اپنا حق مانگ سکتی ہے، پھر کوئی دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت بھی اس کو حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ تو میری تمام بہنوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ بھی اس کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کے پاس میں اس طرح کا کوئی کاغذ پیپر وغیرہ ابھی تک نہیں بنا ہے، عمارت شرعیہ کے تحت میں یا پھر کسی اور آپ کے مسجد کے ذریعے سے ہوتا ہے یا اپنے علاقے کے دارالقضاء دارالافتاء کے، فوراً آپ اس طریقے کا پیپر بنا کر لے اپنے نکاح نامے کا، تاکہ آنے والے مستقبل میں آپ کو کسی قسم کی دشواریاں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔